उनके रूह के इसाले सवाब के लिए, बुलंदी दराजात के लिए रस्म सोई कल सुबह और वो तमाम मरहूमीन के जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सबकी कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शिफा की मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, मौला के नाम को चाहते में शुमार हो, इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब ना हो, खात्मा भी खैर हो, क़ाइद हक़ के साथ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका हुज्जत बिन हसन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व काफ़िज़न व नासिरन व दलीलन व मुईना हत्ता उसकिनहु वरज़क़तहु मुतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिब मख़रजहुम व अल क़ुलूबुहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्ब वजिह हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीक अल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु असूरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन्नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। सलवात पर मोहम्मद सलवात पढ़ जाए। सलवात पढ़ेगा अली मोहम्मद करवई ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम और आज मुसलसल हमारी ये तीसरी नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है हकीकत अस्माए हुस्ना। मुसलसल आपके सामने ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदावंद आलम ये चाहता है कि उसके बंदे के दरमियान और उसके दरमियान दुआ का रब्त रहे, बंदे उसे पुकारते रहें और उसका बंदों के साथ राब्ते में रहना मुनहसर है बंदों के पुकारने पर। अगर बंदे पुकारेंगे तो वो उनकी पुकार का जवाब देगा, और अगर बंदे नहीं पुकारेंगे तो वो इस बात का मोहताज नहीं है कि वो बंदों को जवाब दे। चाहता है कि बंदे उसे पुकारें, तो अब जब वो चाहता है कि बंदे पुकारें तो फिर कैसे उसे पुकारा जाए? वो खालिक है, वो मालिक है, उसे पुकारने के आदाब होंगे, तरीका होगा, सलीका होगा। फिर उसने खुद ही ये लुत्फ़ फरमाया कि उसने इरशाद फरमाया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। खुदा के अस्माए हुस्ना हैं, अगर उसे पुकारना चाहते हो तो उनके ज़रिए पुकारिए। अब वो अस्माए हुस्ना क्या है? ये तो हमें मालूम हो गया कि अस्माए हुस्ना के ज़रिए पुकारा जाए। तो फिर वो अस्माए हुस्ना क्या है कि जिनके ज़रिए उसे पुकारा जा सके? तो जो फहरिस्त फराहम की गई वो सारे अच्छे नाम हैं, वो सारे खूबसूरत नाम हैं, लेकिन तलाश उनकी है जो सबसे अच्छे हैं, जो सबसे खूबसूरत है।
انہیں کے لیے کل عرض کیا تھا کہ اس نے جب اپنا کلام شروع کیا، جو پہلی صورت ہے جس کا نام فاتحہ ہے، فاتحہ کا مطلب ہی افتتاح ہے، کسی چیز کا شروع ہونا، تو اس نے اپنا کلام شروع کیا تو فرمایا بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، باللہ اللہ سے نہیں، بسم اللہ، شروع اسم اللہ سے، شروع اسم اللہ سے، اس کا مطلب وہ اپنی بات بھی اسم اللہ کے بغیر شروع نہیں کرتا، اپنی گفتگو کا آغاز بھی اسم اللہ کے بغیر نہیں کرتا۔ پھر خیال رہے جب اس کی گفتگو اسم اللہ کے بغیر نہیں تو پھر ہماری گفتگو اس کے ساتھ اسم اللہ کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، اور یہی جو ہماری اس کے ساتھ گفتگو ہے اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ پھر خیال رہے عبادت اسم اللہ سے خالی نہ ہو، اگر عبادت اسم اللہ سے خالی ہو گئی تو پھر اس کے ساتھ رابط نہیں ہو سکے گا، پھر اس سے بات نہیں ہو سکے گی، پھر اس سے گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ اب بسم اللہ کیا ہے کل ایک پوری تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی، لیکن آج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام نے ایک زیارت تعلیم فرمائی ہے اپنے جاد امیر المومنین علی علیہ السلام کی، اور یہ زیارت خصوصیت کے دن حکم ہے کہ جب اگر روز غدیر تمہیں موقع مل جائے کہ امیر المومنین کی نجف اشرف میں زیارت کرو تو امام فرماتے ہیں ان لفظوں کے ساتھ ہمارے جاد علی کو سلام کیا کرو۔ اب خیال رہے بسم اللہ، شروع اسم اللہ سے، جو ہے شروع اسم اللہ سے، امام فرماتے ہیں میرے جاد علی کو سلام کیا کرو، السلام علی اسم اللہ الرضی و وجہ المضی و جنبہ العلی، اس پر سلام جو اللہ کا پسندیدہ نام ہے۔ السلام علی اسم اللہ الرضی، اللہ کے پسندیدہ ترین نام پر سلام، اللہ کے پسندیدہ ترین نام پر سلام، اللہ کے پسندیدہ ترین نام پر سلام۔ اب جب علی اللہ کا پسندیدہ ترین نام ہے تو اسی پسندیدہ ترین کو ہی تو سب سے اچھا کہا جاتا ہے۔ لیکن اگرچہ اس شخص کے کئی نام ہوں، ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے کسی شخص کا کوئی نام ہوتا ہے، کوئی لوگ نام رکھ دیتے ہیں، کوئی اس کا نک نیم بن جاتا ہے جسے لوگ پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک نام ایسا ہوتا ہے جو نام اسے پسند ہے، جو اسے پسند ہوگا وہی تو حسنہ ہوگا، وہی نام تو حسنہ ہوگا۔ السلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے سب سے پسندیدہ ترین نام تجھ پر سلام، اے اللہ کے پسندیدہ ترین نام تجھ پر سلام۔ اب علی اگر اللہ کا اسم ہے، اگر علی اسم اللہ ہے تو اب قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ مدد علی سے، علی سے، ساتھ علی کے، شروع کرتا ہوں علی سے، یہ تین ترجمے کیے جا رہے ہیں نا، اور امام فرما رہے ہیں اسم اللہ کون ہے؟ علی ہے، اور صرف اسم اللہ نہیں فرمایا، فرمایا وجہ المضی، اے اللہ کے روشن چہرے تجھ پر سلام، سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے، وجہ المضی، اے اللہ کے روشن چہرے تجھ پر سلام۔ اور جو دوسرا ترجمہ بنتا ہے اس کا، ایک یہ وجہ المضی، اے اللہ کے روشن چہرے تجھ پر سلام، دوسرا ترجمہ یہ بنے گا اے اللہ کے نظر آنے والے چہرے تجھ پر سلام۔ السلام علی اسم اللہ الرضی و وجہ المضی، اور اگلا لفظ کمال و جنب اللہ العلی، اے اللہ کے پہلو تجھ پہ سلام، جنب اللہ العلی، اے اللہ کے پہلو تجھ پہ سلام، اے اللہ کے پہلو تجھ پہ سلام۔ اب خیال رہے پھر جہاں بندہ ہوتا ہے وہاں پہلو ہوتا ہے، یہ اللہ کا پہلو ہے، جہاں جہاں اللہ ہے، پھر جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں جنب اللہ ہے، جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں جنب اللہ ہے۔ اور اگر یہ لفظ اب خیال رہے یہ لفظ علی کے لیے میں نے استعمال نہیں کیا، یہ اس امام نے استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے تم جعفری کہلاتے ہو، جس امام کی فکر پہ عمل کر رہے ہو وہ امام اپنے جد کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ جنب اللہ۔ علی کیا ہے؟ جنب اللہ۔ اب تمہارے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، علی کیا ہے؟ جنب اللہ۔ علی کیا ہے؟ جنب اللہ۔ میرے ساتھ شامل ہو جائے تو میں جملہ کہوں، علی کیا ہے؟ جنب اللہ۔ اب جا کے سورہ زمر کی آیت پڑھنا کہ اس دن جن کے لیے جہنم لکھ دیا جائے گا وہ کہہ رہے ہوں گے
انکار نہ کیا ہوتا. لفظ یہ ہے ما فرط فی جنب اللہ ہے، کاش ہم نے جنب اللہ کے بارے میں کوتاہی نہ برتی ہوتی. اللہ اگر سلامت رہے. اس کا مطلب علی کے معاملے میں انکار تو دور کی بات ہے، علی کے معاملے میں اللہ کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتا. کوتاہی بھی نہ ہونے پائے علی کے معاملے میں، کوتاہی بھی صرف نظر بھی نہ ہونے پائے. اگر ایک لمحے کے لیے آپ کی نگاہ علی سے ہٹ گئی، توجہ، پھر روز محشر آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. اس لیے علی کے معاملے میں کوتاہی نہ ہونے پائے. اس دن ہائے کاش ہم نے جب اللہ کے بارے میں کوتاہی نہ برتی ہوتی. تو اب امام کے سلام نے بتایا کہ علی اسم اللہ ہے. علی کیا ہے؟ اس بھائی کچھ نہیں کر کے دیکھنا. علی ایک سلمان پڑھے بابا دے بلند علیہ محمد. علی اسم اللہ ہے. علی کیا ہے؟ اسم اللہ. یہاں پہ جب ہم نے امام کے کلام سے یہ طے کر لیا کہ علی اسم اللہ ہے، تو میں پھر اس آیت کی جانب آپ کو متوجہ کرتا ہوں جو آیت ہم ہر روز سرنامہ کلام میں پڑھتے ہیں. وہ کیا ارشاد رب العزت ہے؟ صرف یہ نہیں کہ اسے اس کے اسماء حسنہ سے پکارو، بلکہ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَاذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر اسماء کے معاملے میں تم نے حق کو چھوڑ دیا تو پھر جلدی تم اپنے کیے کا بدلہ لکھو گے. اگر اسماء کے بارے میں تم نے حق کو چھوڑ دیا، اگر حق میں قائم نہ رہے تو پھر جلدی جو تم نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ دیکھو گے. اس کا مطلب صرف اتنا کافی نہیں کہ یہ جان لیں کہ اسماء حسنہ کون ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ ان اسماء حسنہ کی معرفت حاصل کی جائے. صرف اسماء حسنہ کا پتہ لگنا کافی نہیں، ان کی معرفت بھی کافی ہے. اسی لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یہی سورہ اعراف کی آیت جو روزانہ میں آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کر رہا ہوں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اس کی تفسیر میں تفسیر عقود المرجان ہے آقا نعمت اللہ جزائری کی، تفسیر الصراط المستقیم ہے آقا ابن جردی کی، تفسیر البرہان، تفسیر بہار الانوار، تفسیر البرہان. ان ساروں کے اندر معصوم کا یہ فرمان موجود ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام نے ارشاد فرمایا نحن واللہ اسماء الحسنى، خدا کی قسم ہم اسماء حسنہ ہے. نحن واللہ اسماء الحسنى، خدا کی قسم ہم اسماء حسنہ ہیں. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا التی، وہ اسماء لا يقبل اللہ من العباد الا بمعرفتنا، خدا اپنے بندوں کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا ہماری معرفت کے بغیر. بندوں کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا الا بمعرفتنا، ہماری معرفت کے بغیر. اس کا مطلب جتنے عمل ہیں وہ بعد میں ہیں، معرفت پہلے ہے. اگر معرفت ہے تو عمل ہے، اور اگر معرفت نہیں ورزش ہے. اگر عرفان نہیں، اس لیے امیر کائنات کا فرمان ہے، امام نے ارشاد فرمایا کیف یطاع من لا یعرف، ان کی کیسی اطاعت ہے جو عرفان بھی نہیں رکھتے. ان کی کیسی اطاعت ہے، ان کی کیسی عبادت ہے جو معرفت ہی نہیں رکھتے، جن کے پاس ہماری معرفت ہی نہیں. اس کا مطلب معرفت کے بغیر عبادت فضول ہے. معرفت شرط قبولیت عبادت ہے. اگر معرفت ہے تو عبادت ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر معرفت ہے تو قبول ہے. اگر معرفت نہیں تو پھر کیا امام فرما رہے لا یقبل اللہ، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. اگر نہیں ہے تو معرفت تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. اس کا مطلب ان اسماء کی معرفت ضروری ہے. تو اب جب ہم نے ان اسماء کی معرفت حاصل کرنی ہے تو چلیں پھر اپنی اپنی معرفت نہ بنائیں، ان سے ہی پوچھیں معرفت کیا ہے. پھر اپنی اپنی معرفت نہ دے، ہر ایک اپنے اپنے عقیدے کے پہاڑ نہ کھڑے کرے، اپنے اپنے محلہ تعمیر کرو اور انہی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ معرفت کیا ہے. اور خیال رہے سوال جس بندے نے معرفت کے بارے میں کیا وہ عام بندہ نہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری. یہ وہ ہستی ہے جسے شرف صحابیت رسول بھی حاصل ہے اور 5 اماموں کا صحابی ہے. امیر کائنات کا، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور امام باقر علیہ السلام کا.
اور پھر ان ساری فضیلتوں پہ یہ فضیلت ہے کربلا کا پہلا زوال ہے، حسین کا پہلا زوال ہے۔ یہ وہ ہے کہ جسے رسول نے کہا تھا میرے بیٹے باقر کو میرا سلام کہنا۔ رسول کی امانت کا امین ہے نا، رسول نے اپنا سلام اس کے بعد بطور امانت رکھوایا۔ اتنا بڑا آدمی ہے، آج مولوی کہتے ہیں ہمیں معرفت حاصل ہو گئی۔ وہ جو جابر 5 اماموں کے ساتھ رہ چکا ہے، جو رسول کے پاس رہ چکا ہے، وہ امام سے جا کے کہہ رہا ہے مولا مال معرفت، معرفت ہے کیا؟ معرفت ہے کیا؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المعرفت اسباب التوحید، توجہ، اسباب التوحید و معرفت المعانی۔ فرمایا معرفت کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ یہ ہے اللہ کا اثبات اور معانی کی معرفت۔ توجہ اللہ نے محترم، کچھ جگہ ہے جہاں سے گزروں گا۔ توحید کا اثبات اور توحید کے معنی کی معرفت، توحید کے معنی کو پہچاننا۔ اس نے کہا پھر مولا آپ بتائیے اثبات توحید کیا ہے اور پھر معنی کیا ہے جن کی معرفت رکھنی ہے؟ توجہ، توحید کا اثبات اور توحید کے معنی کی معرفت۔ امام نے فرمایا اما اثبات التوحید معرفت اللہ القدیم الغالب، توحید کی معرفت یہ ہے کہ اسے قدیم مانا جائے۔ توجہ اللہ محترم، صرف اللہ کو قدیم یعنی جو ہمیشہ سے ہے، یعنی سب سے پہلا تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے جو تم اس کے بارے میں رکھ سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ صرف وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، صرف وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ سے ایک ہی ہو سکتا ہے قدیم، صرف وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ قدیم الغالب صرف قدیم نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ غلبہ رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پہ۔ توحید جو امام بتا رہے ہیں، جتنی امام بتائیں گے اتنی ہی سمجھ سکتے ہیں، اس سے آگے ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ امام نے فرمایا توحید کے بارے میں تم بس اتنا اقرار رکھو، اثبات رکھو، ہاں کہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، غالب ہے۔ وہ اللہ یدرک الابصار وہو تدرک الابصار، اسے کوئی نہیں دیکھتا، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھنے میں نہیں آتا لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے یعنی وہ جسم نہیں رکھتا، اس کے یہاں جسم نہیں ہے، وہ خبیر اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بس یہ توحید ہے جو ہے میرے محترم دوستوں۔ امام کہہ رہے ہیں اتنی ہی توحید تم سمجھ سکتے ہو، اس سے آگے تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تمہارے لیے توحید یہ ہے اسے قدیم مانو، غالب مانو، اندیکھا مانو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے مانو، تم جسم رکھتے ہو وہ جسم نہیں رکھتا یہ مانو، اور وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے یہ مانو۔ بس یہ توحید ہے۔ اس سے آگے معرفت ہے معانی کی۔ جابر نے کہا مولا مال معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا فَأَمَّا الْمَعَانِي فَالنَّعْنُ مَعَانِي ہے۔ تو توحید کے معنی تلاش کر رہا ہے، مجھے دیکھ ہم توحید کے معنی ہیں۔ اللہ کا پیچھے آواز نکالی میرے دوستوں، نانو معانی ہے، ہم اس کے معنی ہیں، ہم توحید کے معنی کیا ہوتا ہے یار؟ جب یہ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو لفظ سمجھ نہ آ رہا ہو وہ اپنے اساتذہ سے کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، وہ اس کا معنی بتاتا ہے تو لفظ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو یہ ایسے بتاتے ہیں کہ سمجھ آ جاتا ہے۔ نانو معانی ہے، اور اگر سننا میں بس کہہ کے گزر جاؤں گا، میں زیادہ اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، اللہ کرے کہ اس کے ترجمے کے اوپر ہی آپ کو بعد میں سمجھ میں آ جائے۔ نانو معانی ہے وَنَحْنُ ظَاهِرُهُ فِيكُمْ، ہم تمہارے درمیان اس کا ظاہر ہے۔ اللہ اکبر، سلام علیہ ہم تمہارے درمیان اس کا ظاہر ہے، یعنی وہ ان کا باطن ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کتاب منبر پہ موجود ہے، کسی کو شک ہو تو یہیں پہ دیکھ سکتا ہے۔ ہم نحن ظاہرہ فیکم، ہم تمہارے درمیان اس کا ظاہر ہے۔ اب جب یہ اس کا ظاہر ہے تو پھر خیال رکھنا اگر انہیں کہیں سے نکالا تو پھر انہیں نہیں اسے نکال دیا ہے۔
अन अल्लाह फी नूर ज़ाते ही, हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नूर ज़ात से बनाया है। कोई लफ्ज़ ऐसे हैं जिनकी तशरीह में जाया ही नहीं जा सकता। हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी ज़ात के नूर से, जो है ज़ात के नूर से, सिफात के नहीं। सिफात मौसूफ का गैर होती है, ज़ात अपनी होती है। फरमा रहे अल्लाह ने हमें सिफात से नहीं अपनी ज़ात के नूर से बनाया है, यानी जो हकीकत वहाँ है वही हकीकत आप क्यों पढ़ो। एक सलवार पढ़े बाबा देखो ताले मोहम्मद के साथ से लोगों नहीं हो क्या हो रहा। अल्लाह ने हमें अपनी ज़ात के नूर से बनाया। अगर जुमला आपने वसूल कर लिया तो इसी तरतीब से चलूंगा, वरना मैं रास्ता बदल लूंगा। अल्लाह ने हमें अपनी ज़ात के नूर से, ज़ात के नूर से, सिफात के नूर से नहीं, जिन्हें ज़ात के नूर से बनाया उनकी ज़ियारत में है अस्सलामु अलैका या आल अल्लाह, ए आल अल्लाह पर सलाम। उसने अपनी ज़ात के नूर से, अपनी ज़ात के नूर से हमें बनाया, ज़ाती नूर से, बाद की किसी चीज़ से नहीं, बाद की किसी चीज़ से नहीं, नूर ज़ात ही उसने अपनी ज़ात के नूर से बनाया। और फिर फरमाते हैं वइज़ शिअना शाअ अल्लाह, हम चाहते हैं तो वो चाहता है। अल्लाह जब हम चाहते हैं तो वो चाहता है, जब हम चाहते हैं तो वो चाहता है, जब हम चाहते हैं तो वो चाहता है। और हर चीज तो चाहने से मिलती है ना। अब अगर हम अली के सामने हाथ जोड़ के कुछ मांग रहे हो तो शिर्क का फतवा ना लगाया करो। अली से जाके मिन्नत करते हैं, आप चाहे ताकि वो चाहे। हम चाहते हैं तो वो चाहता है। अरादना अरादल्लाह, हम इरादा करते हैं तो अल्लाह इरादा करता है। फजअलना ऐनहु फी क़ल्बिही, उसने इस मखलूक में हमें अपनी आंखें बनाया। जो है ववजहु, अपना चेहरा बनाया। फयदहु, अपने हाथ बनाया। जो है इमाम ये बयान फरमाते जा रहे हैं और बयान फरमाते फरमाते जाबिर की तरफ देख लिया। जाबिर बता तो मैं तुम्हें रहा हूँ, अब लफ्ज़ अगर किताब के ना हो तो फिर मुझ पे फतवा लग सकता है, लेकिन अब लफ्ज़ इमाम के हैं इसलिए मैं करूँ क्या। मैंने खोल इसलिए ली ताकि किसी को शक न रह जाए। इमाम ने इरशाद फरमाया लेकिन जाबिर अक्सरुहुमुल मुक़स्सिरून, अक्सर लोग मुक़स्सिर हैं। मुक़स्सिर है कौन? इमाम ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना क़सरू फी मारिफतिल इमाम, मुक़स्सिर वो है जो इमाम की मारिफत में पीछे रह जाए। इमाम की मारिफत में पीछे रह जाए। और फिर फरमाया वो मारिफत मा फ़रज़ल्लाहु अलैहिम, जो अल्लाह ने उन पे फ़र्ज़ की है। वो मारिफत जो अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। उसने कहा मौला, मैंने कहा ना वो चाहता है सब खुल जाए, इसलिए बोलो फिर आप बता दें वो जो कम अज कम फर्ज है वो क्या है? जो कम अज कम फर्ज है वो क्या है? इमाम ने फरमाया कम अज कम फर्ज ये है कि बंदा ये यकीन कर ले फ़क़द फ़व्वज़ इलैहि अम्रहु, यख़्लुक़ु बिइज़्निही व युहयी बिइज़्निही व यअलमुल ग़ैब मा फ़ी ज़वाहिरिही व यअलमु मा काना व मा यकूनु इला यौमिल क़यामत। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और फिर फरमाया सुन, सिर्फ इतना नहीं, यसीर
یسیر من المشرق الى المغرب باذن اللہ فی لحظۃ واحدۃ ویعرج بہ الى السماء وینزل بہ الارض ویفعل ما یشاء. فرمایا معرفت کم سے کم یہ ہے کہ بندے اس بات کا یقین کر لے کہ خداوند عالم نے اپنی ساری مخلوق ہماری مٹھی میں دے دی ہے. یہ پاسنگ مارکس ہے، اس سے نیچے فیل ہے معاملہ. ہاں اس کا مطلب اگر یہ 33 ہیں تو پھر ابھی 50 آگے ہے، پھر ابھی 70 آگے ہے، پھر ابھی A گریڈ بہت آگے ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ ایک سلوات اور دے بابا علیہ السلام. انہی اسماء کی معرفت میں ایک قدم اور آگے چلے. اگر میرے ساتھ شامل ہیں آپ، ایک سلوات پڑھیں بابا علیہ السلام. اسی آیت کی تفسیر میں امیر کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. خطبہ بیان النار میں بھی موجود ہے، تفسیر القرآن میں بھی موجود ہے. میں آپ کے سامنے اس وقت مختصر البصائر، یہ ہماری حدیث کی کتاب ہے، حسن بن سلیمان الہلی ایک عالم، ان کی یہ مختصر البصائر مستند کتابوں میں سے حدیث کی یہ کتاب ہے. اس کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں امام علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خطبے کے چند جملے اپنے دوستوں کو بتاؤں. پہلا لفظ ہی کمال ہے. اگر آپ شامل ہو تو اس نے تو میرے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر دیا. اب آپ نہ کیجیے گا، آپ میرے ساتھ شامل رہیے گا. اس کے ساتھ تو میں کل کروں گا جو کرنا ہے. آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں. پہلا لفظ جو امام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں انا صاحب الرجعات، میں علی وہ ہوں جو پلٹ پلٹ کے آنے والا ہے. انا صاحب الرجعات، میں وہ ہوں جو پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے. پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے. کیسے پلٹ؟ باقی جتنی دنیا ہے نا ان کے لیے ایک رجب ہے. رجب کہتے ہیں پلٹ کے آنے کو. علی ہے وہ ہے، فرما رہے ہیں انا صاحب الرجعات، میں بار بار پلٹ کر آنے والا ہوں. آدم بلائے تو آتا ہے، نوح بلائے تو آتا ہے، ابراہیم بلائے تو آتا ہے، موسیٰ بلائے تو آتا ہے، عیسیٰ بلائے تو آتا ہے، خیبر میں محمد بلائے تو آتا ہے، پاکستان میں باقر پلٹ کے آنے والا ہوں، جو پلٹ پلٹ کے آنے والا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں سنو دنیا والو، بس صاحب الصولات والنقمات، میں وہ ہوں جو دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں. جو میرے محترم لوگ، اس لیے کسی جگہ پر پہنچ کر یہ خیال نہ آئے کہ میں سب جان گیا، ورنہ توفیق سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ فرمانے میں دے بھی سکتا ہوں تو میں لے بھی سکتا ہوں. اور فرماتے ہیں انا صاحب الدولات العجیبات، میں عجیب و غریب حکومتوں کا مالک ہوں. اللہ اکبر. بندہ لفظوں کا لطف لیتا رہے، ساری رات اسی میں گزر جائے. میں عجیب و غریب حکومتوں کا مالک ہوں، یعنی جن حکومتوں کو تم تصور بھی نہیں کر سکتے. میں علی ان حکومتوں کا مالک ہوں. اور یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا انا قرن من حدید. قرن من حدید، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے. حدید تو آپ جانتے ہیں لوہے کو کہا جاتا ہے. قرن من حدید، یہ لوہے کی ایک ایسی رسی ہوتی ہے جس کے دونوں کناروں پہ کچھ نہ کچھ بندھا ہوا ہو اور اس نے ان دونوں کا آپس میں رابط رکھا ہوا ہو.
اسے کہتے ہیں کرن من حدید. علی کرن من حدید کیا ہے کہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں وہ ہوں جس نے بندے اور خدا کے درمیان رابط رکھا ہوا ہے. بندے اور خدا کے درمیان ربط ہے. اب توجہ فرمائیے گا, اب توحید بھی تو علی نے بچانی ہے. ساتھ ہی ارشاد فرمایا انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ, انا عبداللہ و رسول اللہ, اور میں اس کے رسول کا بھائی ہوں. اور پھر فرمانا شروع کیا اب انا امین اللہ و خازنہ, میں اللہ کی امانتوں کا امانت دار ہوں. کو سمجھیے گا, میں اللہ کی امانتوں کا امانت دار ہوں. پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے, آپ اگر اپنی امانت آپ نے رکھوانی ہو نا تو آپ اس کے پاس رکھواتے ہیں جو آپ کی نظر میں اتنا صاحب اختیار ہو کہ وہ آپ کی امانت کی حفاظت کر سکے. اب جسے اللہ صاحب اختیار سمجھتا ہے, انا امین اللہ و خازنہ, میں اللہ کی امانتوں کا امانت دار ہوں اور میں اس کے خزانوں کا محافظ ہوں. وحجابہ, اور میں اس کا حجاب ہوں. اور میں اس کا, توجہ میری جانب رکھنا, میں اس کا خیال نہیں. یہ جو شریعت کے مطلب یہاں حجاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کے یہ معنی نہیں کہ کوئی پردے لگے ہوئے ہیں, یہ معنی نہیں ہوتا. حجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حد جہاں سے آپ آگے نہ جا سکیں. مثلا یہ جتنے عالم ہیں, عالم ناسوت ہے, عالم لاہوت ہے, عالم جبروت ہے, یہ جتنے عالم ہیں, اس عالم والا اس عالم میں دیکھ نہیں سکتا. تو اس کا مطلب درمیان میں حجاب ہے. کیا ہے؟ حجاب ہے. آپ یہاں سے وہاں, یعنی یہ کوئی سالڈ پردے نہیں ہیں, ٹھیک, یعنی جہاں تک آپ جا سکیں اور اس سے آگے نہ جا سکیں اسے حجاب کہا جاتا ہے. علی کہہ رہے ہیں میں اللہ کا حجاب ہوں, یعنی جو خدا ڈھونڈنے نکلے گا بس مجھ تک ہی آئے گا. تک ہی آئے گا, بس میں وہ آخری حد ہوں جو دکھائی دیتی ہے. پتہ نہیں میں کس سفر میں ہوں, آپ کہاں ہیں, میں وہ آخری حد ہوں جو دکھائی دیتی ہے. یہاں سے آگے کچھ دکھائی دینے والا نہیں. میں وہ حجاب ہوں جس میں وہ چھپا ہوا ہے, جس سے آگے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. مجھ جتنی کوشش کرو گے بس مجھ تک آ سکو گے. اس لیے کبھی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی کہ جب ہم نجف اشرف جاتے ہیں اور جیسے مولا علی کے روزے کا گھمنڈ نظر آتا ہے, جو دعا چھویں امام نے بتائی ہے وہ دعا یہ ہے, وہاں جا کے علی کے روزے کے گھمنڈ کو دیکھ کے کہنا ہے اللہم تقبل سعی الیک, اے اللہ اپنے تک میرا آنا قبول کر لے. سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. جہاں تک ہاتھ تھی, جہاں تک بس میں تھا وہاں آ گئے. شہید تک ہمارے بس میں تھا, شہید تک ہم آ سکتے تھے, ہم آ گئے. اب جملہ آ گیا کہہ ڈالوں, یہ سارے اللہ کا حجاب ہیں. لقب مخصوص جناب سیدہ کے لیے ہے. لقب مخصوص کس کے لیے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ساری مخلوق اپنی کوشش کر کے جہاں تک جا سکے وہ امام ہے, اور 11 امام جہاں تک جا سکے وہ زہرا ہے. کچھ عرض کیا ہے, اسی لیے تو امام عسکری کا فرمان ہے نحنو حجت اللہ علی الخلق وجدتی فاطمہ تو زہرا ہے حجت اللہ علینا. ہم دنیا کے لیے اللہ کی حجت ہے, ہماری دادی ہمارے لیے اللہ کی حجت ہے. میں نے پورا اس میں بند کیا ہے, یعنی حد تلاش الہی کا نام زہرا, اس سے آگے جانا ممکن ہی نہیں. وہ آخری حد عرفان ہے جس کا نام جناب سیدہ ہے. اس لیے امام یہاں فرما رہے ہیں انا حجابہ,
हिजाब हूँ, सिर्फ हिजाब नहीं, ववजहुहु, चेहरा भी मैं हूँ, वसिरातुहु, सिरात भी मैं हूँ। अब नमाज पढ़ते हुए अगर कहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, फिर जहन में रहे सिरात कौन है, सिरात कौन है? फरमाने अना सिरातुहु, और फिर फरमाया व मीज़ानुहु, मैं ही मीज़ान हूँ, मैं ही। मुझे नहीं याद तुम्हारे शहर में मैंने इस मीज़ान पे तकरीर की है या नहीं है। मीज़ान मैं हूँ, मीज़ान। सूरह रहमान की आयत है, बस समा रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, हमने आसमान को बुलंदी की और मीज़ान को नस्ब किया। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, खबरदार मीज़ान के मामले में हद से तजावुज़ न करना। मीज़ान के मामले में हद से तजावुज़, अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त, उसका वज़न इंसाफ के साथ कायम रखना। वला तुक्सिरुल मीज़ान, और मीज़ान को घटाना ना, क्योंकि बढ़ा तो तुम सकते ही नहीं। हाँ, जिस मीज़ान का वो तज़किरा हो रहा है वो मीज़ान मेरा मौला अली है। वला तुक्सिरुल मीज़ान, खबरदार मीज़ान के मामले में कभी भी घाटे का शिकार ना होना, मीज़ान के मामले में कभी कमी ना लाना। फरमा रहे हैं अना मीज़ानुहु, मैं उसका मीज़ान हूँ। व अनल हाशिरु इलल्लाह, बंदों को इकट्ठा करके अल्लाह तक ले जाने वाला भी मैं हूँ। जो है, अब अगला लफ्ज़ सुनना और लुत्फ़ है इस लफ्ज़ में जो इमाम ने इरशाद फरमाया। फरमाते हैं अना कलिमतुल्लाहुल्लती यजमउ बिहल मुतफर्रिक वल मुतफर्रिकु बिहल मुज्तमिअ। फरमाया मैं अल्लाह का वो कलमा हूँ जिसके जरिए बिखरे हुओं को इकट्ठा कर लिया जाता है। मैं अल्लाह का वो कलमा हूँ जिसके जरिए बिखरे हुओं को इकट्ठा कर लिया जाता है, और जो इकट्ठे हो गए हों उन्हें बिखेर दिया जाता है। इसकी मिसाल दुनिया में भी नजर आती है, लेकिन मैं आपको आखिरत में दुनिया की मिसाल ये है, मोमिन बिखरे हुए हों, एक दफा कहो या अली, बिखरे हुए इकट्ठे हो जाएंगे, और कहीं मुनाफिक इकट्ठे हो जाएंगे तो या अली भाग जाएगा। बिखरे हुए हो, इकट्ठा करने वाला हूँ, मैं इकट्ठों को बिखेर देता हूँ। लेकिन ये तो दुनिया में भी अली कर रहा है, आखिरत में भी यही होना है। यहाँ पे खुसूसी तौर पर आखिरत के बारे में इरशाद फरमाया गया, यौम यजमउल्लाहु रसूल, उस दिन अल्लाह रसूलों को भी इकट्ठा करेगा और तमाम मखलूक को भी। सूरह समा में इरशाद फरमाया सारी मखलूक को इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करने के बाद यफ़्तहुल्लाहु बैनना बिल हक़, उनके दरमियान हक से फैसला किया जाएगा। इसका मतलब रोज़े महशर सबको इकट्ठा करना है। और अली कह रहे हैं मैं वो हूँ जिसके नाम के जरिए इकट्ठा किया जाता है। इसका मतलब रोज़े महशर मखलूक को इकट्ठा करने के लिए एक ही सदा आ रही होगी, या अली या अली या अली या अली, सदा आती रहेगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, महशर ना हो गया, मजलिस हो गई। मुझे यहाँ रोक लिया, ये क्या मतलब इरशाद फरमा रहा है, उस दिन मैं उनके दरमियान फैसला करूंगा बिल हक, हक के साथ। और हक कौन है? अली है। इस मतलब उस दिन फैसला अली के जरिए होगा। और अली कह रहे हैं इकट्ठा भी इसी से, मुतफर्रिक भी इसी से। इसका मतलब ये हुआ उस दिन जन्नत से सदा आ रही होगी, अली हक अली हक अली हक, करके सदा आएगी। जितने मोमिन हैं वो जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे, जितने मुनाफिक हैं ये नारा सुन के मुतफर्रिक होके जहन्नम चले जाएंगे। मैं वो कलमा हूँ जिनके जरिए बिखरे हुओं को इकट्ठा किया जाता है, जिसके जरिए इकट्ठों को बिखेर दिया जाता है। बस मैं भी समेटूँ अपना बयान और
यहाँ पर आकर जिस वजह से मैंने ये खुतबा चुना, खुतबे तो और भी सैकड़ों हैं, ये खुतबा इसलिए चुना कि जो मैंने आयत पढ़ी वो इस हिस्से में आती है। यहाँ पे पहले मैंने इमाम का फरमान पढ़ा था, इमाम ने फरमाया नहनु अस्माउल हुस्ना, हम अल्लाह के अस्माए हुस्ना हैं। अब यहाँ पे लिखा कर क्या फरमा रहे अना अस्माउल हुस्ना, मैं सारे अस्मा हूँ। तवज्जो नहीं फरमा रहे, अना अस्माउल्लाहिल हुस्ना, मैं अल्लाह के अस्माए हुस्ना हूँ, मैं अल्लाह के अस्माए हुस्ना हूँ। अना वाहिद है, अस्मा जमा है, कह रहे सारे अस्मा मुझ में है। मैं अस्माए हुस्ना हूँ, मैं अस्माए हुस्ना हूँ। तो आयत का तर्जुमा बनता है ना, जब अली कह रहे हैं, जब अली कह रहे हो, फिर जो अली के कहने का मुनकिर हो वो अपना पता घर से जाके करे। अली कह रहे हैं मैं अस्माए हुस्ना हूँ, तो फिर आयत क्या है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। तर्जुमा ये बनेगा अल्लाह का एक अली है, अब अगर उसे पुकारना है तो इसके जरिए पुकारो। अल्लाह का अली है, उसे पुकारना है तो अना अस्माउल हुस्ना, मैं अस्माए हुस्ना हूँ। अच्छा, आप क्योंकि खुद अस्माए हुस्ना है इसलिए बारीक इशारा है, मैं करने लगा, अल्लाह करे बात पहुंच जाए। एक जगह इरशाद फरमाते हैं अनल्लज़ी ला शका अलैया इस्मुन वला शिबहुन, दुनिया वालों मैं अली वो हूँ जिस पर न किसी नाम का इतलाक होता है, मैं वो हूँ जिस पर किसी नाम का इतलाक, और मैं वो हूँ जिस पर किसी शबीह का इतलाक भी जो है। मुझ पे किसी नाम का इतलाक, उस पे किसी नाम का इतलाक क्या हो जो खुद अल्लाह का नाम है। नहीं तो बता रहे मेरे मौला को अली के नाम से ही जानते हैं ना, यही नाम है। ये मेरे मौला का नाम कब है, ये भी तो अल्लाह का नाम है, ये भी तो अल्लाह का नाम है। उसने अपना नाम इसे दिया है, इसका अपना कोई नाम नहीं, ये खुद उसका नाम है। एक अलग सफर है, मैं कहूँ जिसमें किसी नाम का इतलाक नहीं होता, जिसमें किसी शबीह का इतलाक नहीं होता। व अमसालु अना अस्माउल्लाहिल हुस्ना व अमसालुहुल उलिया, मैं ही उसके अस्माए हुस्ना हूँ, मैं ही उसकी आला तरीन मिसालें हूँ। में फरमाया था ना वलिल्लाहिल मसलिल आला, अल्लाह की आला मसल मौजूद है। फरमाते हैं अना मसलही अमसालुहुल उलिया, जितनी मिसालें उसकी हैं वो सारी मेरे अंदर है, उसकी हर मिसाल मेरे अंदर मौजूद होगी। व आयातुहुल कुबरा, और मैं उसकी बड़ी बड़ी निशानियां हूँ, मैं से नहीं सारी निशानियां ही मैं हूँ। अना आयातुहुल कुबरा। फरहान हमाद भाई, मुसद्दिक भाई, नजमी भाई, मुझे नहीं पता मैं लफ्ज़ क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन दलील के साथ कहने जा रहा हूँ। फरमाए अना आयातुहुल कुबरा, मैं उसकी सारी निशानियां मैं हूँ। अब जब रसूल मेराज पे गए, सूरह नजम में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया लक़द नरा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, वहाँ मोहम्मद ने हमारी निशानियों में से एक निशानी देखी। इसका मतलब जो मेराज पे देखा गया वो भी कुछ अली था। अब अल्लाह जाने अगर वो कुछ था तो फिर पूरा क्या था। और फिर मुल्ला कहे मुझे पता लग गया है अली यहाँ तक आया। जो मेराज पे दिखाई दे रहा है वो भी कुछ है, और फिर उस कुछ पर भी इतना झगड़ा। कभी जाके सूरह नजम को पढ़िएगा, रसूल ने जब मेराज से वापस आके उस आयत के बारे में बताया तो सूरह नजम के अल्फाज यही हैं कि जब रसूल वापस आए तो बयान फरमाया, तो फिर एक सलवात पढ़े बाबा तो बोला था
اس کے بارے میں خدا بندہ میں ارشاد فرما رہا ہے افتمارونہ ما یرا، تم رسول سے جھگڑا کر رہے ہو اس کے بارے میں جو اس نے دیکھا ہے. تمہیں کوئی شک ہے جو کچھ اس نے دیکھا ہے یا جو کچھ یہ بتا رہا ہے وہ غلط بتا رہا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے اسے کوئی پہلی دفعہ دیکھا ہے. شک کی بات کون سی ہے؟ وہ تو پھر سے دیکھ رہا ہے، وہ پہلی دفعہ تھوڑی دیکھا ہے. اور صرف یہاں نہیں، لقد نراہ ان سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کون سی سدرۃ المنتہا؟ انہا جنت المأویٰ، جو جنت المأویٰ کے قریب سدرۃ المنتہا ہے، وہاں بھی اس نے اسے دیکھا تھا. ما زاغ البصر وما طغیٰ، جب اس نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھ نے ٹھیک ٹھیک دیکھا. اس کی آنکھ نے بالکل ٹھیک ٹھیک دیکھا. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، ابھی تو اس نے رب کی آیتوں میں سے کچھ دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو جو اکبر. کچھ بیان ہضم نہیں ہو رہا. تو پھر باقی زمانہ کہاں سے دنیا کو پتہ لگے گا؟ اب یہاں پہ صرف پیغام یہی دینا ہے کہ یہ جو خود اسماء الحسنی ہے، جو خود آیات اللہ الکبریٰ ہے، اس کی ساری نشانیاں ہیں. پھر دنیا میں مولوی کہیں کہ ہم نے پہچان لیا، یہاں سے آگے نہ بڑھو، غلب ہو جائے گا. تمہیں کس نے حد بتائی؟ جس کی حد جبریل نہیں جانتا، اس کی حد بندے معین کرتے پھر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معین کر کے عرفان کی سفر کو روکو. انہیں نہ سمجھنے کا نتیجہ کربلا ہے. اگر انہیں ویسے مان لیا گیا ہوتا جیسے خدا اور رسول چاہتے تھے تو پھر اس گھر کی بیٹیاں پردیس میں بھی مکنا اچھاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے لفظ پڑھا نا، حجاب ہو، یہ اس کا حجاب ہے. تو جو اس کا حجاب ہے ان کی بیٹیاں بیان کر رہی ہیں واہ حجاب. اور پھر آج تو ذکر بھی اس بیوی کا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے، مصیبتیں زیادہ ہیں. قبول فرمائیں. جس کی عمر تھوڑی ہے، مصیبتیں زیادہ ہیں. 10ویں محرم کو جب میرے مولا حسین چلنے لگے تھے مقتل کی جانب، زینت الجنہ پہ سوار ہوئے اور ذوالجناح کو کہا چل ذوالجناح میری آخری سواری ہے. مرتجز نے قدم نہیں بڑھایا. حسین نے کہا کیوں مرتجز؟ تھک گیا ہے، تھک گیا ہے، اس کے بعد زحمت نہیں ہوگی، میری آخری سواری ہے. مرتجز نے زبان بے زمانی سے کہا آپ کے حکم پہ جان قربان. مولا ایک دفعہ زمین کی طرف نظر دوڑائیے، ایک دفعہ زمین کی طرف دیکھیے. حسین نے دیکھا 4 سال کی بیٹی ہے، ذوالجناح کے پاؤں پکڑ کے کہہ رہی ہے میرے بابا کو نہ لے جا، میرا رہ ہی کوئی نہیں گیا. میرا رہ ہی کوئی نہیں گیا. حسین زین سے اترے، 2 زانو ہو کے زمین پہ بیٹھے. بیٹی گود میں بیٹھ گئی اور بیٹی نے اپنی دونوں باہیں اپنے بابا کے گلے میں ڈالی. اب جن کے گھر بیٹیاں ہیں وہ بات کو بہتر سمجھیں گے. گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار نکالنا آسان ہے، بیٹی کے بازو گلے سے نکالنا مشکل. میری بیٹی مجھے جانے کی اجازت دے دو، ہو سکتا ہے پانی لے آؤ، ہو سکتا ہے پانی لے آؤ. پانی کا نام آیا تھا، تڑپ کے کہا بابا چچا بھی یہی کہہ کے گئے تھے. اور پھر واپس نہیں آئے. بابا آپ کو نہیں جانے دوں گی، بابا آپ کو نہیں جانے دوں گی. یہ سننا تھا. اب جب حسین نے دیکھا بیٹی مجھے جانے نہیں دے رہی، اب حسین نے کہا آؤ سکینہ، کربلا کے بن میں تمہیں ایک راز بیان کروں. جی بابا ارشاد فرمائیے. کہا میری بیٹی جب تم دنیا میں نہیں آئی تھی نا، میں ہر روز نماز شب میں سر سجدے میں رکھ کے کہتا تھا میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جس کے بغیر میں نہ رہ سکتا ہوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکتی ہو. سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کے صلے میں اللہ نے تجھے عطا کیا، اللہ نے تجھے عطا کیا.
دیا. یہ لفظ کہنا تھا. سکینہ نے بابا کے رخسار پہ بوسہ دیا اور رونے کا بابا پھر جسے اتنی منتوں سے مانگا جائے کیا اسے کوئی اکیلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ بابا آپ نے مجھے نماز شب میں مانگا ہے, بابا آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا, کہا سکینہ ابھی میرا بیان ختم نہیں ہوا, سکینہ ابھی راز ختم نہیں ہوا. اچھا بابا ارشاد فرمائیے. کہا سکینہ جب یہ کہتا تھا نا ایسی بیٹی جس کے بغیر میں نہ رہ سکتا ہوں, جو میرے بغیر نہ رہ سکتی ہو, سکینہ پھر ساتھ میں اپنے رب سے یہ کہتا تھا لیکن میرے اللہ جب تو مجھے بلائے, جب تو مجھے بلائے میں اسی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر تجھے لبیک کہنے کے لیے آ جاؤں, تجھے لبیک کہنے کے لیے آ جاؤں. سکینہ اسی امتحان کا وقت آ گیا ہے. دادا ابراہیم بھی آ گئے, دادا اسماعیل بھی آ گئے, نانا محمد بھی آ گئے, بابا علی بھی آ گئے, ماں زہرا بھی آ گئی. سارے میرا امتحان دیکھنے آئے ہیں. امتحان کا نام آنا تھا. سکینہ نے دونوں بازو گلے سے نکال کے کہا اچھا بابا آپ امتحان دینے چلے جائیں لیکن مجھے بتائیں آپ کے بعد میرا کیا بنے گا, آپ کے بعد میرا کیا بنے گا. حسین نے رو کے ایک ہی جملہ کہا سکینہ تو یتیم ہو جائے گی. یتیم کا نام آنا تھا. بچی کی معصومیت دیکھنا. کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں, بابا یتیم کیا ہوتا ہے. حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی, سکینہ کے سر میں ڈال کے کہا سکینہ یتیم اسے کہتے ہیں بچی سمجھی جن کے بالوں میں ریت ہو انہیں یتیم کہتے ہیں. لیکن جب شام غریبہ شیبر نے تماچا مارا, کانوں سے دونوں ڈالے, مقتل کی طرف دوڑی اور رونے کا بابا یہ تو نہیں بتایا تھا کہ لوگ یتیموں کو تماچے بھی مارتے ہیں, لوگ یتیموں کے دور بھی اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کا گریہ قبول کریں, حسین کی ماں کا وعدہ قبول کریں. کربلا سے مجھے معاف کرنا, شہادت کا دن ہے. دو لفظ مجھے پڑھنے دینا. کربلا سے زخمی ہونا شروع ہوئی, کربلا سے زخمی ہونا شروع ہوئی. کربلا سے لے کر کوفہ, کوفہ سے لے کر شام, سکینہ کے رخسار رنگ بدلاتے رہے. سکینہ کے رخسار رنگ بدلاتے رہے. اور یہاں جملہ ہے معافی چاہوں گا, صرف تماچے نہیں. میں جملہ کہہ دوں. ایک جگہ سید سجاد کے پاس آ کے کہا سجاد شمر کو کہے مجھے تازیانہ نہ مارے. وہ تازیانہ مارتا ہے, میرا قد چھوٹا ہے, آدھا تازیانہ پوسٹ پہ لگتا ہے, باقی میرے چہرے پر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. والا بھی ہائے قبول کرے. زخمی حسین کی بیٹی, زخمی, اجرکم اللہ, زخمی حسین کی بیٹی زندان تک آ گئی, زندان تک آ گئی. چلو جملہ برداشت کر سکو تو جملہ کہوں تمہارے سامنے. سید سجاد نے زندان میں پوچھا سکینہ پورے سفر میں سب سے زیادہ تکلیف کس چیز نے دی؟ پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں یا نہیں. سکینہ پورے سفر میں سب سے زیادہ تکلیف کس چیز نے دی ہے؟ خدا کی قسم نہ تماچوں کا نام لیا, نہ تازیانوں کا نام لیا, نہ دروں کا نام لیا, نہ رسیوں کا نام لیا. روتے ہوئے بس ایک لفظ کہا سجاد سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی تھی جب لوگ کہتے تھے یہ باغی کی بیٹی ہے. سجاد میں امام کی بیٹی ہوں, میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں, یہ شامی مجھے کہتے ہیں یہ باغی کی بیٹی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے. بس یہی مجلس ہوتی ہے. تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. لیکن بس آج کے دن کے مسائل دو جملے کہہ کے میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو. اتنا گریہ کرتی تھی, اتنا گریہ کرتی تھی شام کے زندان میں کہ ماؤں کی گود سے بچے اپنے آپ کو گرا لیتے تھے, بچے اپنے آپ کو گرا لیتے تھے. لوگ سو نہیں سکتے تھے. شام والوں نے سکینہ کی وہی شکایت کی جو مدینے والوں نے زہرا کی تھی. مدینے والوں نے بھی کہا تھا نبی کی بیٹی روتی بہت ہے, ہم آرام نہیں کر سکتے. شام والوں نے کہا حسین کی بیٹی روتی بہت ہے, ہم آرام نہیں کر سکتے. جب شکایت یزید کے پاس پہنچی نا, یزید نے سید سجاد کو دربار میں بلایا. حوصلے سے سن لینا, اگلے جملے سب ہیں. سید سجاد کو دربار میں بلایا, میرے مولا تشریف لائے. یزید نے سوال کیا
یہ بچی کون ہے جو بہت روتی ہے؟ امام نے روتے ہوئے کہا میری چھوٹی بہن ہے سکینہ۔ اللہ اکبر، وہ بہت روتی ہے۔ یزید نے کہا یہ بچی اتنا کیوں روتی ہے؟ جملے قیامت ہے، مجھے میں نے کہا معاف کرنا، یہ بچی اتنا کیوں روتی ہے؟ اب سجاد نے اللہ اکبر لرزیدہ لہجے میں، روتے ہوئے لہجے میں کہا اس نے اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ لفظی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ یزید نے ہنس کر کہا میں نے سنا ہے اور بیویوں نے بھی دیکھا ہے، میں نے سنا ہے حسین کی بہن بھی کھڑی تھی، حسین کی بیٹیاں بھی کھڑی تھی، پھر وہ اتنا نہیں روتی، یہ اتنا کیوں روتی ہے؟ اب سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوا، رونے کا جتنے قریب سے اس نے دیکھا ہے اتنے قریب سے کسی نے نہیں دیکھا۔ جب میں خنجر چلاتا تھا یہ خنجر میں ہاتھ ڈال کے کہتی تھی نوال، میری دادی نے چکیا بھی اس کے بالا ہے، نوال میرا بابا کے سوا ہے کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے۔ اس نے قریب سے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ سجاد، یہ بچی چپ کیسے کرے گی؟ یہ بچی چپ کیسے کرے گی؟ سید سجاد نے کہا بابا کا سر دے دے پھر کبھی نہیں روئے گی۔ مجھے معاف کرنا، پھر کبھی نہیں روئے گی۔ میں نہیں جانتا وہ کیسے مان گیا۔ اس نے امام حسین کا سر تشت میں رکھ کر سید سجاد کے حوالے کیا۔ سید سجاد بابا کا سر لے کر دربار سے زندان کی جانب چلے۔ ادھر سے سر زندان کی جانب چلا، ادھر سے زمین پہ بیٹھی ہوئی سکینہ اٹھ کے کھڑی ہوئی اور زندان میں ایسے چکر لگانا شروع کیا جیسے پرندہ پنجرے میں چکر لگاتا ہے، ایسے چکر لگانا شروع کیا۔ جناب زینب نے کہا سکینہ کیا ہوا ہے؟ پھوپھی سے لپٹ کے کہا پھوپھی اماں بابا کی خوشبو آ رہی ہے، پھوپھی اماں مجھے لگتا ہے میرا بابا مجھے لینے آ رہا ہے۔ ابھی سکینہ یہ کہہ رہی تھی، سجاد زندان میں داخل ہوئے کہا سکینہ بابا کیسا آیا ہے؟ اس سے پہلے سجاد کی طرف جاتی ساری بیویوں سے مخاطب ہو کے کہا بیویوں اگر کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا، میرا بابا لینے آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ انسان ہے تھک جاتا ہے، نہیں تھکا تو حسین کا سجاد نہیں تھکا جو 35 سال خون روتا رہا۔ یہ جب سجاد سر لے کر آئے نا، اب مجھے معاف کرنا، حسین کی بیٹی زمین پہ لیٹ گئی۔ بس 2 منٹ کی زحمت ہے، حسین کی بیٹی زمین پہ لیٹ گئی۔ سکینہ زمین پہ کیوں لیٹ گئی؟ کہا بھیا جب میں تھک جاتی تھی بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے، بھیا آج میرا بابا تھکا ہوا ہے، آج میرے بابا کو میرے سینے پہ سلاؤ۔ حسین کا سر بیٹی کے سینے پہ رکھا گیا، بیٹی نے بابا کا چہرہ دیکھا، پہلا بیٹھ کر کے کہا بابا آپ کے لب کس نے کاٹے ہیں؟ بابا آپ کے دندان کیسے شہید ہوئے؟ بابا آپ کا رخسار کیوں زخمی ہے؟ اب حسین کے گلے سے آواز آئی سکینہ تیرے رخسار کیوں زخمی؟ سکینہ تیرے کان کیوں زخمی؟ اب تڑپ کر کہا بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، جو دور آپ نے عید میں پہنائے تھے شمر نے چھین لیے، جو آپ کے سینے پہ سوتی تھی وہ پتھروں کے تکیے بنا کے سوتی رہی۔ یہ کہتے کہتے سکینہ چپ ہو گئی۔ سجاد نے ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میری مصیبتوں کی ساتھی چلی گئی۔ اجرکم اللہ، چلے یہاں تک آ گئے ہو، میں کنجوسی نہ کروں، آخری جملہ سن لو، آخری جملہ سن لو۔ سجاد نے 9 دن کا پانی اکٹھے منگوایا۔ اللہ اکبر، میں ساری بات نہیں پڑھ سکوں گا، بس ایک جملہ پڑھنا ہے جو قیامت کا جملہ ہے۔ 9 دن کا پانی آیا، اکیلا پانی نہیں آیا، پانی کے ساتھ شام کی غسالہ آ گئی جس کا سرکاری سطح پہ ذمہ داری تھی غسل دلانے کی، وہ آ گئی اور اس نے آگے جناب زینب سے کہا اس بچی کو غسل میں دوں گی، بچی کو غسل میں دوں گی۔ جناب زینب نے رو کر کہا
بادشاہ کا حکم